अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा तौहीद वाला, बहुत से बच्चों को समझ आई, बहुत से बच्चों का काम भी देखने को मिला। कुछ बच्चों ने अभी तक मुझे काम सबमिट नहीं करवाया। बेटा साथ साथ अपना क्लास का काम आप जारी रखिए ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। आज हमने बेटा उसी सिलसिले में टॉपिक नंबर जो 2 है वो हमने देखना है। वो है आपकी किताब में, यानी चैप्टर नंबर 2 का दूसरा जो है टॉपिक वो है कलमा शहादत। कलमा शहादत क्या है? आप मुसलमान बच्चों को शुरू से जब वो बोलना सीखते हैं तो उनके मुसलमान वालिदैन जो चंद कलिमात सिखाते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं वो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ते हैं ना। और यही वो कलमा है जो पढ़कर, यही वो एक दरवाज़ा है जिसको पढ़कर कोई गैर मुस्लिम जब वो मुसलमान होता है तो उसको ये एक ओथ लेना होता है, एक ये हलफ लेना होता है, कि ये वादा लेना होता है, ठीक है ना। कलमे का मतलब होता है अल्फाज, ठीक है ना, कुछ कलिमात, शहादत, गवाही देना। शहादत क्या है? यानी मैं इस चीज़ को यानी दिल और दिमाग को हाजिर नाजिर जान कर, ये नहीं कि सिर्फ ज़ुबान से बोल रहा हूँ या ज़ुबान से कह रही हूँ, अपने बकायम होशो हवास के साथ मैं इस चीज़ को बाकायदा, जैसे आपने अपने कॉलेज की ओथ चेकिंग सेरेमनी में देखा होगा, आपकी प्रिंसिपल या जो भी चीफ गेस्ट आपसे कुछ अल्फाज होते हैं, आपको उनको फॉलो करना होता है। दैट वाज ओथ, ठीक है ना। हल्फ बर्दारी की तकरीब जो उनसे होती है किसी भी एक पोस्ट पे आने के लिए। तो मुसलमानों को, किसी भी गैर मुस्लिम को मुसलमान की पोस्ट पे आने के लिए जो ओथ लेना होता है, जो हल्फ लेना होता है, वो कलमा शहादत ही होता है बेटा। इस ओथ के बाद वो मुसलमान होता है, ठीक है। हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल है, हम चूँकि मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, लिहाजा हमें बाकायदा ऑफिशियली वो ओथ लेने की ज़रूरत नहीं होती। हमें बचपन से हमारे घरों में ये चीज़ें सिखा दी जाती हैं, ठीक है। आज हम देखते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये कितना अहम है कि अब हमारी जो पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक कि अगर इस्लाम को एक इमारत से तशबीह दी जाए, एक बिल्डिंग से तशबीह दी जाए, तो उसकी फाउंडेशन या उसकी बुनियाद जो है वो क्या है? वो कलमा शहादत है, ठीक है। हम देखते हैं कैसे कि सबसे पहले इसका मफ़हूम देखते हैं, अरकान इस्लाम का मफ़हूम, अरकान इस्लाम क्या है और उसका कलमा शहादत के साथ क्या। अरकान इस्लाम क्या है? अरकान इस्लाम वो कि जब आप मुसलमान हो जाते हैं, जब आपने कलमा पढ़ लिया, तो कैसे पता चलेगा कि आप मुसलमान हैं? कैसे पता चलेगा मुसलमान? यानी सिर्फ ज़ुबान से कलमा पढ़ने से नहीं पता चलेगा, बल्कि कलमे के साथ साथ हमें कुछ एक्ट्स करने हैं, हमें कुछ चीज़ें परफॉर्म करके दिखानी है। वगरना कलमा तो ज़ुबान से पढ़ लिया, आप जब नमाज़ पढ़ेंगे, जब आप रोज़ा रखेंगे, जब आप ज़कात देंगे, जब आप हज करने के लिए जाएंगे, तो ये सब कुछ क्या लोग देख रहे हैं ना, हम लोगों, यानी लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा दें, अगर किसी को नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे, आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? आप ये अंदाज़ा लगाएंगे ना कि ये शख्स मुसलमान है। तो इसी तरीके से इनको अरकान इस्लाम, जैसे हमने पिछले टॉपिक में अकायदे ईमान पढ़े थे कि पहला बुनियादी अकीदा जो था वो तौहीद, फिर रसूलों पर ईमान, फिर आखिरत पर ईमान, ठीक है ना। ये आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। वो उन चीज़ों का ताल्लुक, आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि उन चीज़ों का ताल्लुक आपके दिल और दिमाग से था। आप किसी को खोल के अपने दिल और दिमाग को नहीं दिखा सकते कि आपका अल्लाह पर कितना ईमान है, लेकिन आपके जो बज़ाहिर कुछ आमाल बताएंगे कि आपका अल्लाह ताला पर कितना अमल है, आपका अल्लाह ताला की बातों पर कितना आप अमल करती हैं, ठीक है ना। वो ये चीज़ें जो जिससे हम दूसरों के बारे में या दूसरे हमारे बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनको हम अपनी इसमें शरह में अरकान इस्लाम कहते हैं, यानी इस्लाम के अरकान जो बहुत ज़रूरी हैं, कि जिनमें से अगर किसी एक रुकन का भी कोई शख्स इनकार करता है, कि कहते हैं मैं नमाज़ तो पढ़ता हूँ लेकिन रोज़ा नहीं रखूँगा, मैं रोज़ा तो रखता हूँ लेकिन मैं हज नहीं करने जाऊँगा, मेरे पास अल्लाह ने दे भी रखा है, तो वो फिर उसको कहा जाएगा कि वो दायरा इस्लाम से, यानी वो मुकम्मल इस्लाम, उसका जो है वो मुकम्मल इस्लाम के असूलों पर कारबंद नहीं है, तो उसको एक अच्छा मुसलमान या मुकम्मल मुसलमान की फैमिली में जो है मुकम्मल मुसलमान जो है वो उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इन अरकान इस्लाम पर हमारा न सिर्फ यकीन बल्कि हमारा इन पर अमल होना भी बहुत ज़रूरी है। अरकान इस्लाम का मफ़हूम, अरकान इस्लाम से मुराद दीन इस्लाम के वो बुनियादी असूल और आमाल हैं जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। इन्हीं को बुनियादी सतून
کہا جاتا ہے جو کہ تعداد میں 5 ہیں. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ ترجمہ. اب ویسے تو آپ کو عربک میں آنی چاہیے یہ حدیث روایت کا بنی الاسلام علی خمس، لیکن بہرحال چلے آپ کو جو ترجمہ بتایا ہوا یہ آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے. کیا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو جب فاؤنڈیشن عمارت میں اس کی فاؤنڈیشن اور اس کے ستونوں کا پلرز کا کتنا، جیسے آپ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کبھی آپ دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کے ارد گرد چاروں سائڈ پر کچھ والز ہیں. یہ والز جو ہیں یہ ستون ہیں اور اس کے اوپر ایک چھت قائم ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی بھی عمارت کی بنیاد جو ان سی ہوتی ہے وہ ستون پر، یعنی اس کے جو ستون اٹھائے جاتے ہیں جس کے اوپر وہ عمارت قائم ہوتی ہے. تو اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے. نمبر 1، اس بات کی شہادت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود جس کی عبادت کی جائے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ یقین اور کامل ایمان ہونا چاہیے کہ آپ انسانوں میں سے ہی افضل البشر تھے. آپ انسان تھے، ٹھیک ہے، آپ کوئی فرشتہ یا کوئی اور دیو میں الہی مخلوق نہیں تھے، بلکہ آپ انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، 1,24,000 پیغمبر جن کی صحیح تعداد تو پتہ ہے لیکن جن کے صحیح وقت کا نہیں پتہ کہ کتنے ہزار کتنے لاکھ یا کروڑ سال سے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجنے کا سلسلہ یہ قائم رکھا تھا. لیکن وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی جب آپ کو بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم کر دیا. اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے، ٹھیک ہے. یہی کلمہ شہادت ہے. اور پھر اب دوسری چیزیں جو ہمیں کہ کیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کیا ہے؟ یہ بیٹا احادیث کی اتھینٹک یا مستند کتابیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، تمام افعال جو پوری آپ کی حیات طیبہ تھی وہ اس میں، ان میں جو بھی کچھ صحابہ کے سامنے اپنے کام کیا یا کوئی آپ کو ان کو نصیحت کی یا کسی بھی بارے میں آپ نے کوئی حکم دیا تو وہ ان کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہے. جب آپ اگلی کلاسز میں جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ارکان اسلام ہیں، یعنی ان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جس کا تعلق جو لوگ ہمیں جو ہم لوگوں کے سامنے پرفارم کرتے ہیں، یہ ہماری ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ظاہر سے ہے. لیکن اس کے لیے کلمہ شہادت کا اس میں کہاں تک وہ ہے. کلمہ شہادت کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ کلمہ شہادت دین اسلام کا پہلا رکن ہے. یعنی اگر کوئی شخص، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی آ کر ایک غیر مسلم یا ہندو شخص یا کوئی بھی نان مسلم آ کر کلمہ شہادت نہیں پڑھتا اور ویسے ہی وضو کرتا ہے، ویسے ہی نماز پڑھتا ہے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہماری مسجد میں آ کر جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے ہم وضو کیا ہم نے، جیسے ہم نے نماز پڑھ رہے ہیں وہ الفاظ پہ پڑھ رہا ہے، لیکن کلمہ شہادت اس نے نہیں پڑھا. کلمہ شہادت پر اس کا یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی جو ہے وہ آخری رسول ہے اور اللہ کے نبی جو ہے وہ انسان افضل البشر یا آخری یعنی بندے ہیں، اللہ کے بندے، یہ نہیں ہے. لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے بظاہر، تو وہ کیا آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، جس کو کہا گیا کہ عمارت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد یہ ہوتی ہے جو جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جتنی والز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ نیچے کچھ چیزیں، جو کچھ بنیاد کھودی جاتی ہے جس کے بعد عمارت جو ہوتی ہے وہ مضبوط قائم رہتی ہے. وگرنہ اگر کسی بھی عمارت کی بنیاد میں کچھ نہ کیا جائے، بنیاد میں کچھ یعنی کوئی کام نہ کیا جائے، بنیادیں نہ کھودی جائیں تو وہ عمارت بہت دیر تک قائم نہیں رہتی. اللہ نہ کرے کسی بھی آندھی، کسی بھی طوفان، کسی بھی زلزلے سے وہ یہ بہت جلد وہ عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. تو کسی بھی عمارت کی مضبوطی اور اس کی جو ہے وہ دیر پا اس کو قائم رہنے کے لیے اس کی بنیاد کا ہونا، بنیاد کا مضبوط ہونا، بنیادوں کو آپ کی جو بظاہر آپ کی جو عمارت نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ مضبوط بنایا جاتا ہے، اس کے اندر زیادہ مضبوطی سے جو ہے مٹیریل ڈالا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس میں کلمہ شہادت دین یعنی ہمارا یہ جو ہمارا پکا یہ جو اپنے پہلے ٹاپک میں بھی توحید والے ٹاپک میں پڑھا کہ ہمارا اللہ پر پکا یقین ہے, پکا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اصل بنیاد جو ہے وہ آپ کی وہ ہے کہ اس میں اگر کوئی کسی بھی چھوٹی سی بھی آپ کے ذہن یا دل یا دماغ میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے, اور بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہمارا اللہ پر یقین مکمل نہیں ہے. اور کلمہ شہادت میں اللہ کے ایک ہونے کا یقین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ایمان لانا جو ہے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. کلمہ شہادت دین اسلام کا پہلا رکن ہے. شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا. اس کلمے کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے. کلمہ شہادت کے الفاظ یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی ترجمہ اس کلمے کا کیا ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. یہ ہے کلمہ شہادت کا مفہوم جو آپ مسلمان ہونے کے لیے جن الفاظ کا آپ نے اقرار کرنا ہے زبان سے, وہ یہ کلمات ہیں کہ کوئی نو مسلم یا کوئی جو شخص جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اس دروازے سے گزر کر یعنی کلمہ شہادت پڑھ کر پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے. اور اس کی اب دیکھتے ہیں ہم اہمیت کیا ہے, یہ کیوں اہم ہے. کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا اسلام میں مکمل داخل ہونے کا اعلان ہے. اس پر ایمان لانے سے انسان کفر اور شرک سے بچ جاتا ہے. اس کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کی گواہی کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی خالق اور مالک ہے, رازق ہے, تمام صفات اسی کی ہیں, وہی زندگی اور موت کا مالک ہے. جو آپ نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا توحید کا ٹاپک, تو کلمہ شہادت کا جو پہلا حصہ ہے وہ توحید ہے. ٹھیک ہے. کلمہ شہادت کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ توحید. دوسرا حصہ کیا ہے؟ رسالت. توحید ہم بہت اچھے طریقے سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جیسے اختیارات کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہیں, اور اللہ پر جتنا ہمیں مسلمانوں کو یقین ہونا چاہیے, اللہ جتنا یقین, اللہ سے جتنا خوف, اللہ جتنی محبت ہمیں اس دنیا کی زندگی میں, اگر ہم اس محبت کو اللہ سے زیادہ کسی اور محبت کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ شرک ہے. تو تمام محبتیں, تمام خوف, تمام کے تمام اختیارات ہم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کسی کو زیبا نہیں ہے کہ اس سے ہم ڈریں یا اس سے ہم اتنی محبت کریں اللہ کے علاوہ. تو یہ توحید انسان کا اس زندگی کا جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ عقیدہ توحید پر مکمل کاربند ہونا ہے. دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے حصے میں عقیدہ رسالت کا ذکر ہے. اس سے مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں, جن کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا. ان کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی نبی اور رسول آئے گا. یعنی پہلی تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے, انہوں نے اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنے اللہ تعالیٰ کی جو بھی پیغامات تھے لوگوں تک پہنچائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا, مکمل کر دیا کہ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی قیامت تک کوئی اور ہدایت کی کتاب آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو عقیدہ رسالت جو ہے, جیسے عقیدہ توحید پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ایسے ہی بیٹا عقیدہ رسالت پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری ہدایت کا سرچشمہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور
قیامت تک نہ کوئی شخص جو ہے کوئی بہت بڑے سے بڑا بھی اگر آپ کے سامنے کوئی بہت دعویٰ بھی کرتا ہے، کوئی بہت بڑے سے بڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی معجزہ بھی دکھاتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا آپ کو سامنے کوئی یعنی اپنی طرف سے بہت کنونس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو کوئی شخص اگر کہتے ہیں کہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائے کوئی مسلمان کہ واقعی کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبی بھیجا ہوگا، تو اگر بیٹا اگر آپ کے سوچ میں بھی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں سوچ میں بھی خلل آ جائے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں تو بھی ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ اس میں ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ قیامت تک اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اگر کوئی شخص ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے یا کوئی ایسا کوئی اپنی طرف سے کچھ ایسا لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں بہت سی ایسی پیشن گوئیوں کا پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے وہ دعویٰ کریں گے، تو لیکن ایک پکا مسلمان جس کا یقین ہے وہ کبھی بھی ان باتوں میں نہیں آئے گا، اس کا یقین ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اللہ کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجنا، اور ہمارے لیے جو ہدایات قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہیں میرے لیے اب وہی ہے کہ میں اس کو ہی فالو کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہی عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت بھی کہلاتا ہے۔ ختم نبوت یعنی نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب ختم کر دی، مکمل کر دی، اب اس کو سیل کر دیا، اس پر مہر لگا دی، اب اس کے بغیر یعنی اس پر ایمان لائے بغیر، ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر کوئی شخص کسی سوچ میں بھی پڑ جاتا ہے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہ فلاں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے فوراً بعد، بیٹا کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ نبی بننا جو ہے وہ کوئی کھیل ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور زندگی کے فوراً بعد ایسے دعوے بھی کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جو تھا وہ جو آپ کے بعد جو خلفاء تھے انہوں نے فوراً سے ان کے خلاف لشکر کشی کی، ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو یہ ہمارا جو ہے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام بھی مکمل ضابطہ حیات اور قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان، سورۃ احزاب میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب کلمہ شہادت کے دونوں حصے لازم و ملزوم یعنی دونوں بہت ضروری ہیں۔ جیسے اللہ پر اللہ کے ایک ہونے کا یقین بہت ضروری ہے، تو اللہ کی ایک ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے پر یقین لانا جو ہے یہ لازم ہے، یعنی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ پر تو ایمان لاتا ہوں لیکن کلمہ کے دوسرے حصے پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ توحید و رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی مضمر ہے۔ مضمر میں نے چھپی ہوئی ہے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کون سا حکم دیا، ہمیں کیسے اللہ نے قرآن مجید آپ کھول کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ نے نماز کا حکم آتے، چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ آپ کو نماز کا حکم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو، لیکن آپ پورا قرآن کنگھال لیجئے، آپ کو قرآن مجید کی کسی ایک آیت سے پتہ نہیں چلے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی نمازیں ہیں، نماز میں کیسے کیا رکوع و سجود ہے، کیا قیام میں پڑھنا ہے، کچھ بھی۔ تو یہ سب ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا بیٹا؟ یہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دے دیا۔ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کہ وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اپنی
اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا تھا، رسول وہی لوگوں کو انہی ہدایات اور احکامات کا بتاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو لوگوں کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے۔ تو پورا کا پورا دین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہم اللہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ کلمہ شہادت کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کہ اس کے چند اثرات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ شہادت توحید اور رسالت کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ کلمہ جب آپ بار بار پڑھتے ہیں، اس کلمے کو بار بار پڑھتے ہیں، تو آپ الفاظ کے ذریعے جب آپ اظہار کرتے ہیں تو آپ کے دل اور دماغ میں وہ بات جو ہے وہ اور راسخ ہو جاتی ہے۔ کلمہ شہادت احکام الہی پر عمل کرنے کی بنیاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات پتہ ہی نہیں چل سکتے۔ کلمہ شہادت قرب الہی کا وسیلہ بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کلمہ شہادت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت اس کلمے سے عقیدہ ختم نبوت پختہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو جیسے اوپر ایکسپلین کیا، اس پر ایمان دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو کلمہ شہادت پر ایمان لائے بغیر کسی بھی صورت میں دنیا میں بھی ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نظروں میں ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی جو ہے وہ بہت وہ کر دیں، لیکن ایک مومن کا کام جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں کامیاب ہونا نہیں ہے بیٹا۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیا قرآن میں کہا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کس لیے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف کلمہ شہادت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ مسلمان توحید کے اقرار سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، اسی سے اپنی حاجت کا طلبگار رہتا ہے، اسی کو تمام صفات کے لائق سمجھتا اور مانتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے سے اس بات کا مکمل یقین ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہر پیغام در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس پر عمل کرنا لازم ہے۔ چنانچہ کلمہ شہادت کا ماننے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق احسن طریقے سے ادا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو معبود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابی اور سکون حاصل کریں اور آخرت میں بھی ہم جنت کے حقدار ہو سکیں انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے کہ اللہ نے کیا ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ ہم جو ہے آپ کسی بھی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کے بغیر تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے بغیر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو یقیناً دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سکون رکھا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں جنت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مکمل جو ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے گا، ایک جنت کا اس کو مکمل حقدار بنا دیا۔ اب ہم مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کلمے کو جاننے اور کلمے پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ یہ آپ نے بیٹا اس کے جو ہیں مشق میں سوال نمبر 1 کے MCQs والا کویسچن ہے، اور سوال نمبر 2 میں مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کیجئے، یا آپ نے خود کرنا ہے، بک میں سے دیکھنا ہے اور بک کے اکارڈنگ آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام کی تعداد اور نام بیان کیجئے۔ یہ کویسچن شارٹ ہیں اور
ارکان اسلام سے مراد کیا ہے یا ہم نے شروع میں پڑھ لیا، آپ لوگوں نے ان کو خود سے سرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے، اور نام آپ کو میں نے بتا دیے تھے کیا ہے۔ کلمہ شہادت کا معنی و مفہوم آپ نے لکھنا ہے کہ کلمہ شہادت پہلے عربک میں بہت اچھا سے لکھنا ہے، پھر اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، اور مفہوم آپ نے اس کا پھر بعد میں لکھنا ہے۔ جیسے بک میں آپ کو دیا ہوا ہے، آپ نے پہلے کلمہ شہادت عربک میں لکھنا ہے، اس کا ترجمہ، اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا یقین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ کلمہ شہادت کی کوئی سے 2 اثرات، اٹس اپ ٹو یو، جو ان سے مرضی لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، آپ لکھ لیجئے، اور جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ انشاءاللہ ہم کلاس میں دیکھ لیں گے، اور اس کے ڈیٹیل میں کویسچنز بھی بہت زیادہ لمبے نہیں ہیں۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ لکھیں، صرف ترجمہ لکھنا ہے آپ نے۔ کلمہ شہادت کی اہمیت بیان کیجئے، اہمیت جو ایکسپلین کی بھی ہے آپ اس کو، اور جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا جو آپ کی بک میں دیا ہوا ہے اس کو آپ اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ کلمہ شہادت دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ وضاحت کیجیے۔ یہ آپ نے جو ابھی آپ نے آخر میں پڑھا ہے کہ آخرت کی کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ہم نہیں، کسی بھی صورت میں آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو جب آپ نے یہ جو کلمہ شہادت کے اثرات کے بعد جو دیا ہوا ہے پیراگراف، اس میں سے آپ نے جو ہے تھوڑا سا لکھنا ہے، اور تھوڑا سا آپ نے اس کو کریٹیو کویسچن لانا ہے، تھوڑا سا آپ نے خود اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو انشاءاللہ ہم کلاس میں ڈسکس کر لیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔